अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब शमाइल मुहम्मदिया, उसका दर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला जारी है। जैसे मेरे शेख़ मुहतरम ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह आइंदा वीक भी दर्स होगा, फिर उसके बाद हो सकता है 2-3 वीक मैं ना आ सकूं, लेकिन इंशाअल्लाह कोई ना कोई जो है ना वो साथी दर्स के लिए आएगा। हमने जो शुरू किया हुआ है वो है बाबु मा जाअ फ़ी ख़ल्क़िन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहरी शक्ल व सूरत है उसके हवाले से जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बयान किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो हदीसें अपनी इस किताब के अंदर बयान की हैं। तो हम हदीस नंबर 7 तक पहुँचे थे। हदीस नंबर 7 जो है इसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, काला हद्दसना अहमद बिन अब्दत अज़्ज़बी, हमें हदीस बयान की अहमद बिन अब्दा अज़्ज़बी ने, जो बसरी थे यानी बसरे के रहने वाले थे, और दूसरे जिन्होंने ये हदीस बयान की वो अली इब्न हुजर, वो अली इब्न हुजर हैं, और तीसरे जिन्होंने ये हदीस बयान की यानी इमाम तिरमिज़ी जिनसे बयान कर रहे हैं वो 3 लोग हैं। एक अहमद इब्न अब्दा और दूसरा जो है अली इब्न हुजर, और तीसरे जो हैं अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अल-हुसैन, इनसे बयान कर रहे हैं। और अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अल-हुसैन जो हैं वो इब्न अबी हलीमा, वो मशहूर थे कि इब्न अबी हलीमा के नाम से, और यानी इब्न अबी हलीमा कहा जाए या अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न अल-हुसैन कहा जाए तो एक ही बात है। कालू, ये तीनों को तीनों जो हैं ये कहते हैं कि हद्दसना ईसा बिन यूनस, हमें हदीस बयान की ईसा बिन यूनस ने, और वो बयान करते हैं उमर बिन अब्दुल्लाह जो गुफरा के ग़ुलाम थे उनसे, और वो कहते हैं हद्दसनी इब्राहीम बिन मुहम्मदिन के, मुझे हदीस बयान की इब्राहीम बिन मुहम्मद ने। और इब्राहीम बिन मुहम्मद को कौन थे? मिन वलदी अली इब्न अबी तालिब, वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब की औलाद में से थे, उनकी औलाद में से थे। और वो कहते हैं काला काना अलीयुन, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, इज़ा वासफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करते, आपका हुलिया मुबारक बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मोहरा बयान करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी शक्ल व सूरत बयान करते, तो हज़रत अली बयान करते हुए फरमाया करते थे, क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे कि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवील, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत ज़्यादा लंबे कद वाले थे, यानी हदीस में आता है अत्तवीलुल मुगम्मत, यानी लंबे कद वाले थे, वला बिलकसीरिल मुतरद्दिद, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कद वाले थे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कद मुबारक था वो बैलेंस था, ना बहुत ज़्यादा लंबा और ना बहुत ज़्यादा छोटा, आपका कद मुबारक जो था वो बैलेंस था। वकान रबअतम मिनल कौम, यानी आम लोगों में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दरमियाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे नुमायाँ नज़र आते, ये आपका मोजज़ा था। यानी अगर कोई लंबा भी वहाँ खड़ा होता तो वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लंबा दिखाई नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो सबसे नुमायाँ होता।
یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیلنس کے ساتھ پیدا فرمایا تھا کہ ہر چیز آپ کی بیلنس تھی، ہر چیز، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ متوسط یا درمیانی، ہر چیز اللہ نے خوب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق اور ریجھ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حسن و جمال یا حسن و کمال کی جو ہے وہ آخری حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَاطَةِ وَلَا بِالسَّبْتِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی شکل و صورت بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے قد کی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ بیلنس تھا، درمیانہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بات فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے نہ تو وہ گنگریالے، یعنی جس طرح وہ ہوتے ہیں نا آپس میں بال کچھ ہوتے ہیں گنگریالے، آپس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو بال مبارک ایسے تھے اور نہ ہی بعض بال ہوتے ہیں بالکل لمبے، ایسے نہیں تھے بلکہ درمیانے تھے، وہ بھی بیلنس میں تھے۔ وَلَا بِالسَّبْتِ كَانَ جَعْدًا رَاجِلًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو تھے وہ درمیان میں تھے، نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ زیادہ لٹکے ہوئے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْكَلْثَمِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہ تو جس طرح ایک جسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے اور وہ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فربا یا موٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی بڑا ہی بیلنس تھا۔ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ تدویر عربی زبان میں کہتے ہیں گول چیز کو، مدور، گول چیز کو، یعنی وہ گلائی کی طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا۔ اب یض مشرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا، جو آپ کا کلر تھا، سکن کا کلر تھا، وہ سرخی میل سفید تھا، یعنی زیادہ اس میں سرخ رنگ نظر آتا تھا اور سفید رنگ بھی نظر آتا تھا۔ سرخی مائل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا وہ سفید تھا۔ ادعج العینین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھیں ادعج، ادعج عربی زبان میں کہتے ہیں بالکل کالی سیاہ، اور یہ حسن کی انتہا ہوتی ہے۔ جب کسی کو جو ہے کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی بیان کی کرنا مقصد ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کی آنکھیں جو ہیں وہ ہرن کی طرح ہیں۔ اور ہرن کی آنکھ کو کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ کالی آنکھ جو ہوتی ہے نا، بڑی آنکھ اور کالی آنکھ جو ہوتے ہیں وہ ہرن کی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کسی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک تھیں ادعج، وہ سیاہ تھیں، کالی تھیں، جو کہ خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے۔ اہدب الاشفار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پلکیں تھیں جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہیں، اہدب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ لمبی تھیں۔ یہ پلکیں جو پلکوں کے بال ہوتے ہیں نا، یہ جو اوپر ہیں اس کو ابرو کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جو ہمارے اوپر ہیں آنکھوں کے، اس کو ابرو کہتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ پلکیں ہیں، یہ جو ہماری جو آنکھ کو کور کرتی ہیں ان کو پلکیں کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پلکیں بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پلکوں کا لمبا ہونا یہ بھی ایک حسن کی مثال ہے، یہ بھی ایک حسن ہے نا۔ عورتیں مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں، آرٹیفیشل، خوبصورت نظر آنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ پلکیں دی تھیں وہ پلکیں لمبی تھیں۔ اللہ اکبر۔ جلیل المشاشی والقتد، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم کے جو جوڑ تھے، جہاں ہڈیاں جڑتی ہیں، اور ہر جسم کے اندر جو ہے وہ 360 یا 65 کے قریب جوڑ ہوتے ہیں، تو یہ جو جوڑ مبارک تھے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑے مضبوط تھے، بڑے مضبوط تھے، اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جلیل المشاشی والقتد اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے۔ اجرد کا مطلب کیا ہے؟ بعض ہوتا ہے کہ بڑا ہیری قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
ہر جسم کے پورے جسم پہ بہت زیادہ بال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے نہیں تھا. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ تو بڑے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں, اور انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زیادہ بال نہیں تھے. اجرد, بہت زیادہ, ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر. ذو مسروبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہ جو گردن کا یہ حصہ ہے اور بیلی بٹن جسے آپ کہتے ہیں, ناف کہتے ہیں, یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. اللہ اکبر, بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی, چھوٹے چھوٹے بال تھے, بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. باقی جسم کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہیں تھے. شسن الکفین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ والقدمین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں. شسن الکفین والقدمین, اس کا عربی زبان میں اگر اردو میں ترجمہ کریں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں, آپ کے ہاتھ مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ ان میں ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہاتھ تھے, ہتھیلیاں تھیں, یہ گوشت سے بھری ہوئی تھی. اور اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم, میں نے دنیا میں بڑے بڑے یعنی اعلیٰ کوالٹی کا سلک دیکھا ہے, میں نے دنیا میں اعلیٰ کوالٹی کا سلک ریشم دیکھا ہے, لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم جو ہے چیز کائنات میں اور نہیں دیکھی. ما رأیت الین من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ریشم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی ملائمیت اور آپ کی نرمی کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے آپ کے قدم مبارک جو تھے, اذا مشا تقلع, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے, جب آپ واک کرتے, چلتے, تقلع کا مطلب ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ, پوری پاور کے ساتھ. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے جو ہے نا وہ نرمی کے ساتھ پاؤں زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو پوری قوت کے ساتھ, آپ کا پاؤں مبارک جب ہے وہ زمین پہ پڑتا تو قوت کے ساتھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے تھے. ولا تمشی فی الارض مرحا, آپ اکڑ کے نہیں چلتے تھے, لیکن آپ بڑے پروقار طریقے سے پوری قوت کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھتے, اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ زمین پہ چلتے. اور آپ کا چلنا کیسے ہوتا تھا؟ کأنما ینحط فی سبب, ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھکے ہوئے ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا وجود جو ہے سر مبارک اور سینہ مبارک جھکا ہوا ہوتا, اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلا کرتے تھے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے, ہوتا ہے نا کسی نے آواز دی ہے, کوئی آدمی جا رہا ہے آواز دی ہے کسی نے پیچھے سے, آدمی ایسے یہ جسم جو ہے یہ آگے ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے, چہرہ بھی اس طرف ہوتا, جسم بھی اس طرف ہوتا. اللہ اکبر. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتِفِهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کندھا مبارک تھا رائٹ سائیڈ کا, اس کے پیچھے جو ہے نبوت کی سٹیمپ تھی, خاتم النبوہ. اور یہ نبوت کی سٹیمپ کیا تھی؟ یہ نبوت کی سٹیمپ جو تھی یہ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا جو اللہ کے رسول جو محسوس کیا جا سکتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ لگا کے محسوس کر لیتے, وہ خط جو نبوت کی جو مور تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر, ہم اس کو جو ہے وہ محسوس کر لیتے. اور بعض صحابہ نے اس کی زیارت بھی کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھے کے پیچھے جو ہے وہ نبوت کی مور تھی, وہ ابھرا ہوا گوشت تھا جو نظر آتا تھا, نمایاں تھا. وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی مور لگا کے دنیا میں بھیجا تھا, وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا. آپ جو ہیں وہ خاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں
اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نرینہ اولاد تھی، جتنے بیٹے تھے، وہ بچپن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے۔ قاسم کو، ابراہیم کو، طاہر کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بلا لیا، بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہوئیں، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن اللہ کے نبی کیا ہے؟ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ نے انہیں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ مرزئی وغیرہ، یہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اوپر مور لگاتے ہیں، اور جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مور لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو جو ہمارا مرزا غلام احمد ہے، نعوذ باللہ، اس کو اللہ کے نبی نے مور لگائی ہے تو اس لیے یہ نبی ہے۔ یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور فرمایا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی ہے، تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تم جو امت ہو قیامت تک، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور پھر میرے اور تمہارے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ایسے رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو فنگریں جو ہیں، انگلیں ہی ہیں جو ہیں، ان کو ملایا، فرمایا جس طرح یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح فرمایا قیامت ہمارے ساتھ میرے بعد قیامت نے قائم ہونا ہے، کسی دوسرے نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ جو نبوت کی مور تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ دیکھیں بعض اوقات نا بعض چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بعض چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی بندے کی جو ہے انسلٹ کرنی ہو تو کسی ایسی چیز کو اس کی تشبیہ بنا کے، اس جیسی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اس جیسی ہے، ہیں جی اس جیسی ہے، تو یہ اصل میں جو ہے وہ اس منصب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، منصب کا۔ اور یہ نبوت کا جو منصب ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ نبی صلی اللہ کسی بھی نبی کے حسب و نسب کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، نبی کے حسب و نسب کے اوپر اور نبی کا کردار سب سے اعلیٰ کردار ہوتا ہے نبی کے کردار کے اوپر۔ اس لیے ہر نبی نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے یہ کہا کہ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، مجھے قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، مجھے تم نے کیسا پایا ہے۔ تو نبی کے کردار کے اوپر بھی انگلی نہیں رکھی جا سکتی، نبی کے حسب و نسب کے اوپر بھی۔ اور یہ جس کو یہ نبی بناتے ہیں، جس کو یہ نبی مانتے ہیں، اس کے بارے میں سیرت المہدی اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، بشیر الدین نے، اور اس میں لکھتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنے دادے کی یا اپنے باپ کی غالباً جو ہے وہ پنشن لے کے جو ہے چوری کر کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو وہ کیسے اس طرح کے کردار کا بندہ، اور پھر وہ بشارتیں کیا دیتا ہے، جی میری فلاں جو ہے محمدی بیگم سے شادی ہوگی، میری فلاں ہوگی، اور عقل کا یہ کہ اس کو جو ہے اللہ معاف کرے جو ہے مٹی جس کے ساتھ بندہ طہارت حاصل کرتا ہے اس میں، اور جو گڑ ہوتا ہے جس سے مٹھاس حاصل کی جاتی ہے، اس کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، ہیں جی۔ اور بعض اوقات آنکھ جو ہے، خود اس نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور بیوی نے لا کے کھانا رکھا اور ایک طرف گوشت سالن پڑا ہوا تھا، ایک طرف روٹی بغیر سالن کی کھا لی، اور کہنے لگا کہ آج آپ نے گوشت سالن ہی نہیں دیا۔ کہا سالن تو پڑا ہوا تھا، کہا پھر مجھے اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آیا۔ تو اس طرح کے بندے کو نبی بنا کے پیش کرنا، یہ دراصل میں منصب نبوت کی توہین ہے جس کی کوشش کی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں، آپ کے حسن و جمال کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا، آپ کے ظاہری خوبصورتی کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ خاتم النبیین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اجود الناس صدرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کھلے سینے والے تھے۔ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے،
سخاوت کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے اور کشادہ سینے والے تھے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، اور سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ۔ اِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کے قرآن کی۔ اور سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصدق الناس لہجۃ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ الینہم عریقہ، عریقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلح پسند، کبھی کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ ہاں اگر اللہ کی کوئی حد توڑی جاتی تو پھر اللہ کے نبی ناراض ہوتے، وگرنہ ہمیشہ آگے بڑھ کے، کوئی لڑائی والی بات نہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے جو معاملہ جس میں خیر و برکت ہوتی، جس میں صلح ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے وہ پسند فرماتے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے تھے، سب سے زیادہ ملنسار تھے، ملنے والے، ملنسار تھے۔ من رآہ بدیہۃ حابہ، اگر کوئی اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے دل میں داخل ہو جاتا، رعب اس کے دل میں داخل ہو جاتا جو ایک دفعہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور جو کچھ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار لیتا تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ اس کو پیارے لگتے۔ ومن خالتہ، پہلی نظر میں اپنے دل کے اندر ایک رو پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول کا دبدبہ ہیں جی، اور دوسری نظر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، ٹائم سپینڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسے محبوب ہو جاتے، وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے جو ہے وہ پیار کرتا۔ یقول ناعتہ، ناعت عربی زبان میں اسی سے یہ نعت ہے، نعت کہتے ہیں نا، نعت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، یہی نعت ہوتی ہے نا۔ نعت عربی زبان میں کہتے ہیں وصف بیان کرنے والا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ ایک فن تھا، یہ اللہ کی طرف سے، جس طرح ہر بندہ شاعر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ شاعر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر بندہ کسی چیز کو بڑی باریک بینی سے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو خوبیاں دیتا ہے نا، کوئی خطیب ہوتا ہے، کوئی ادیب ہوتا ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعصیف بیان کرنے والے، آپ کی نعت بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں دیکھا، ولم ارا بعدہ، اور نہ آپ کے بعد ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دیکھا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 7 ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے، میں نے بڑے یعنی تفصیل کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آگے جو حدیث نمبر 8 ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سفیان بن وکیع، کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان ابن وکیع نے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا جمع بن عمیر، کہ ہمیں حدیث بیان کی جمع ابن عمیر نے، اور جمع ابن عمیر کون ہیں؟ وہ عبد الرحمن العجلی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث کیسے بیان کی؟ املاء علینا من کتابہ، ان کے پاس ایک کتاب تھی، ایک بک تھی، ٹھیک ہے، ایک ان کے پاس بک تھی جس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جہاں انہوں نے اس بک میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، اس بک سے پڑھ کے یہ حدیث انہوں نے ہمیں املا کروائی، ہم نے ان سے جو ہے اپنے پاس بک میں لکھی۔ تو اس میں ایک پوائنٹ ہمیں جو ملتا ہے، جو لوگ حدیث کے بارے میں جو یہ بات کہتے ہیں جی یہ تو 200 سال بعد میں لکھی گئی ہیں، 300 سال بعد میں لکھی گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیثیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ کرام نے لکھنی شروع کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کئی صحابہ ہیں، تو ایک صحابی تھے، وہ ان کی قلم جو تھی نا، ان کا پین وہ ہر وقت یہاں ہوتا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے اسی وقت وہ لکھ لیتے، نوٹ کر لیتے۔ تو لوگ ان کو کہنے لگے یار تم عجیب آدمی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے غصے کی کیفیت میں کبھی کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے، تو ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔
تو انہوں نے جو ہے وہ لکھنا بند کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا، کہا کہ مالک تمہیں کیا ہوا، لم لا تکتب، کیوں نہیں لکھتا؟ کہنے لگا جی لوگوں نے ایسے بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، لکھ لیتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اس کا نام تھا ابو الشاہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میری جان کا مالک ہے، یعنی وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی اللہ جو میری جان کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ اکتب فواللہ الذی نفسی بیدی، اکتب، لکھو، اس ذات کی قسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے قرآن میں اس بات کی گواہی دی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی صحابہ کرام نے لکھنا شروع کر دیا، احادیث کو بھی اور قرآن مجید کو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب سے ہمیں یہ حدیث لکھوائی، املا کروائی، لکھوائی، اور کہا اخبرنی رجل من بنی تمیل، کہ بنی تمیل یہ قبیلہ تھا ایک عربوں کا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک آدمی نے مجھے خبر دی، اور یہ جو آدمی خبر دینے والا تھا من ولد ابی حالہ، یہ ابی حالہ کی اولاد میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی جمع ابن عمیر کہتے ہیں کہ جس بندے نے مجھے یہ خبر دی یہ کس قبیلے سے تھا؟ یہ بنی تمیل سے تھا، اور یہ ابن ابی حالہ کی اولاد میں سے تھا۔ اور ابی حالہ یا ابو حالہ کون تھا؟ ابو حالہ جو تھا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا خامد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ عربی زبان میں جو بیوی کا پہلے خامد سے بیٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربیب، جو اصل اولاد ہوتی ہے، وہ تو حقیقی اولاد ہوتی ہے نا۔ تو یہ ربیب النبی، اور اس کا نام تھا ہند، اس کا نام کیا تھا؟ ہند، ہند بن ابی حالہ، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا، ابو حالہ کا بیٹا، اور رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیب، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کا بھائی، ان کا بھائی۔ اور یہ جو ہند تھا، یکنا ابا عبداللہ، ان کی کنیت جو تھی وہ تھی ابو عبداللہ، ان ابن لی ابی حالۃ ان الحسن ابن علی، اور ابی حالہ کا جو بیٹا ہے وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتا ہے، وہ کہ حسن ابن علی یعنی حضرت حسین کے بڑے بھائی، حضرت حسن جو تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی اور حضرت علی کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ سألت خالی ہند، میں نے اپنے ماموں ہند سے، اپنے ماموں ہند سے پوچھا، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہند کون تھا؟ حضرت خدیجہ کا بیٹا، اور حضرت حسن کس کے بیٹے تھے؟ حضرت فاطمہ کے۔ تو رشتے میں ہند جو ہے حضرت حسن کا کیا بنا؟ ماموں۔ خالی، عربی زبان میں خال کہتے ہیں ماموں کو۔ تو میں نے اپنے خالو، اپنے ماموں جو ہے وہ ہند سے میں نے پوچھا، وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے۔ وصافاً، وصف سے، یعنی سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصافاً عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کرنے میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ تھے، اور بڑی باریک بینی کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بیان کرتے تھے۔ اور آپ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ جو ہے یہ احادیث سن رہے ہیں۔
اور آپ چشم تصور میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ظاہری حسن و جمال تھا وہ ماشاءاللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اور ہم کیوں نہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، ان صحابہ سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو ہم تک بیان کیا۔ کیوں جی بھائی عاطف صاحب ہیں جی، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اپنا شریعت کو بھی بیان کیا ہے، آپ کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، آپ کی صورت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حسن کہتے ہیں وَأَنَا أَشْتَهِي، مجھے بہت شوق تھا۔ اشتہی کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے بہت شوق تھا کس بات کا؟ أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا، کہ یہ ہند جو میرے ماموں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں، وَأَتَعَلَّقُ بِهِ، اور میں اس کو یاد کر لوں، میں اس کو یاد کر لوں، میں اس کو اپنے دل میں بٹھا لوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اپنے دل کے اندر بسا لوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو یاد کر لوں۔ اشتہی، مجھے اس بات کا بڑا شوق تھا۔ تو فقالا، تو ہند ابن ابی حالہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ فخمن مفخما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو تھا فخمن مفخما، بہت عظیم تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نمایاں نظر آتے تھے، ہیں جی 10-20 آدمی کھڑے ہوں تو آدمی جو ہے یا جتنا بڑا مجمع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے تھے، آپ کا وجود مبارک بالکل جدا ہوتا تھا، اور آنکھیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے وہ پڑ جاتی تھی، باقی سارے جو ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ کان فخمن مفخما، اور بڑے وقار والے، بڑی عزت والے، بڑے احترام والے، بڑی توقیر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا یتلألؤ وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا۔ چمک ہوتی ہے ایک یہ جس طرح یہ لائٹ جو ہے یہ جل رہی ہے، یہ مسلسل جل رہی ہے، اس کی طرف ایک طرف آپ کی نظر جائے گی، پھر آپ کی نظر ختم ہو جائے گی، پھر آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن ایک چیز جو جگمگ کرتی ہے جس کو ٹوینٹل کہتے ہیں شاید انگلش میں، جو چیز جگمگ کرتی ہے ہیں جی، اس کی ایک اور کشش ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ جگمگ کرتا تھا، یتلألأ، ہیں جی، آپ جیسے کسی سٹار کو دیکھتے ہیں تو سٹار جو ہے وہ کبھی اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، کبھی جو ہے اس کی کم ہوتی ہے، یعنی انسان کی نظر اس طرف جو ہے وہ مرکوز ہو جاتی ہے، انسان اس کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا یتلألأ وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کی رات آسمان پہ چاند چمکتا ہے، جب بادل نہ ہوں، آسمان سکائی بالکل کلیئر ہو، کہیں پہ کوئی بادل نہیں ہے، 14ویں کی رات ہو اور چاند جو ہے کوئی ستارہ بھی کوئی نظر نہ آتا ہو، صرف اکیلے چاند کی حکمرانی ہو آسمان پر، اور کتنی میٹھی اس کی روشنی ہوتی ہے، ہیں جی، جب نظر پڑتی ہے تو نظر جو ہے وہ اسے ہٹتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، یا جس طرح 14ویں رات کو یعنی 14 نائٹ کو جس طرح مون جو ہے آسمان پہ چمکتا ہے۔ اطول من المربوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ درمیانے قد سے کچھ لمبا تھا، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، اور لمبے قد سے جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ راجیل الشعر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی لٹکے ہوئے لمبے بال تھے، یعنی درمیانے بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اذن فرقت عقیقتہ فرقہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی پیشانی پہ آ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو درمیان میں اس طرح تقسیم کر لیتے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں مانگ نکالنا، یہ اردو میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی، حاجی صاحب بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، یعنی درمیان سے چیر نکالنا، بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا۔ جب پیشانی پہ بال آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اس طرح جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے۔ فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا وفر، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اکٹھے ہوتے، وفر کا مطلب ہوتا ہے کٹھے ہونا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں یہ کانوں کے یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ جو ہے وہ کبھی لمبے نہ ہوتے، یعنی اس کے مطابق ہوتے۔ اظہر اللون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا، آپ کا جو کلر تھا، جو آپ کا رنگ تھا، اظہر اللون، بڑا روشن اور چمکدار تھا۔ یعنی یہ ہند ابن ابی حالہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہے ہیں حضرت حسن کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ واسع الجبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشانی تھی واسع، یہ بڑی جو ہے وسیع تھی، یعنی آپ کی پیشانی مبارک بڑی کشادہ اور بڑی وسیع تھی۔ ازجل حواجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ابرو تھے یہ لمبے تھے اور باریک تھے۔ یہ ابرو جو تھے نا، پہلے پلکوں کی بات آئی تھی نا، پہلے ہم نے یہ پلکیں میں نے آپ کو بتایا تھا، کالی آنکھیں اور یہ لمبی پلکیں۔ اب یہ حواجب، حاجب اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ جو آپ کے ابرو تھے یہ لمبے اور باریک تھے۔ یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ خوبصورتی کی یہ انتہا ہے، اور عورتیں یہی چیز بنانے کے لیے کتنے جتن کرتی ہیں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس حسن سے نوازا ہوا تھا۔ من غیر قرن، یعنی یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، یعنی یہ جو آپ کے ابرو مبارک تھے یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، بعض ان میں جو ہے نا یہ آنکھ کے اوپر یہاں سے شروع ہوئے، یہاں آ کے بریک ہو کے ختم ہو گئے، اور درمیان میں جو ہے وہ بال نہیں تھے، درمیان میں جو بال جو تھے وہ نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، بلکہ یہ جو خالی جگہ تھی، یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے، یہ جو یہ ابرو ہیں جی، یہ ابرو ہیں، یہ جو خالی جگہ ہے، حدیث میں وہ فرماتے ہیں بینہما عرق یدرہ الغضب، اس کے درمیان ایک رگ تھی۔ رگ یہ جو آپ بھی دیکھتے ہیں یہ آپ کے جسم میں ہوتی ہیں رگیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک باریک سی رگ تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے نا تو وہ ریڈ ہو جاتی، اس میں ہمیں خون نظر آتا، اور ہم فوراً پہچان لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی کیفیت میں۔ اس لیے آپ حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی صحابی سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک نے فوراً جھڑکنا شروع کر دیا، اوے تم کیا کر رہے ہو، ادھر نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث شیخ صاحب نے آپ کو بیان کی ہوگی کہ جب ایک دفعہ وہ تورات کے کچھ اوراق، کچھ پیپر لے کے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ ھذہ توراۃ، یا رسول اللہ یہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ الم تری الی وجہ رسول اللہ، کہ عمر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، اور یہی وہ رگ جو ہے وہ سرخ تھی، تو مجھے وہ بھول گئی تورات۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معاف فرما دیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے، اس کو بھی یہ ذہن میں رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آ جائے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعتہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تو فرمایا اب وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ میری اتباع کرے۔ اگر وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ہیں جی۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس میرا وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ جو میرا اور آپ کے آقا و مولا ہے، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، فرمایا جب وہ آ جائیں پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اور میرے ساتھ وعدہ کرو اس بات کا، اقرار دو مجھے اس بات کا، جو ہے نا وہ کہتے ہیں اوتھ دو، حلف دو، اوتھ دو اس بات پہ، اور یاد رکھو جس نے اس وعدہ خلافی کی تو میں نبوت سے نکال کے اس کو فاسقوں میں شامل کر دوں گا۔ فمن تولیٰ بعد ذالک، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی کی نبوت چل سکے۔ اور اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت کے قریب تو وہ
حضرت امام مہدی کو جو ہے وہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ امامت جو ہے وہ اب وہ نبی ہوں گے اللہ کے، لیکن وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت دیں گے۔ وہ جب لوگوں کو بلائیں گے تو جو اس وقت میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کے آئے۔ ہر اہل کتاب والے جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئیں گے، اور وہ جو ایمان لے کے آئیں گے وہ کس پہ ایمان لے کے آئیں گے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائیں گے۔ سمجھائیے بات کی۔ تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں آپ بتا رہا تھا کہ بینہما عرق یدرہ الغضب، کہ اس کے درمیان ایک رگ تھی، جب غصہ آتا تو وہ رگ جو ہے وہ سرخ ہو جاتی اور اس سے جو ہے وہ ابھر کے باہر آ جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غصے میں ہیں۔ اقن العرنین، عرن یہ ناک کو کہتے ہیں، یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ اقن العرنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناک مبارک جو تھا یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، نمایاں تھا، ابھرا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر چیز بیلنس میں تھی، بہت زیادہ ابھرا ہوا بھی نہیں تھا، ہر چیز بیلنس میں تھی۔ فرمایا لہو نور یعلوہ، اور اس ناک مبارک کے اوپر ایک روشنی ہر وقت قائم رہتی، نور، ایک روشنی ہر وقت قائم رہتی، یعلوہ جو دور سے نظر آتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ نمایاں ہوتا، یعنی ایک روشنی جو ہے جہاں ایک لائٹ ہو آدمی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ناک مبارک کے اوپر ایک نور ہوتا ہے، یعلوہ جو اونچا دکھائی دیتا، یحسبہ من لم یتأملہ اشم، جس نے کبھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ اس روشنی کی وجہ سے خیال کرتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک جو ہے وہ اونچا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا کث اللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ گھنی تھی، گھنی سے مراد جو ہے یعنی زیادہ بال تھے، ہیں جی، کث اللحیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی جو ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ ایران سے اس وقت فارس تھا، فارس کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے داڑھی صاف کی ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا اور کہا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کس بات کا، کہ میں اپنی داڑھی بڑھاؤں اور یہ جو مونچھیں ہیں ان کو جو ہے وہ کٹاؤں، یعنی بالکل شیو نہیں کرنی بلکہ اس کو چھوٹا رکھنا ہے، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ایسے اپنا چہرہ رکھوں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھی کو صاف کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم اس طرح دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی توفیق سے اور یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے۔ سہل الخدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو رخسار مبارک تھے، سہل الخدین، یہ بھی بڑے کشادہ تھے اور بڑے یعنی بیلنس میں اور بڑے ہموار۔ ذلیع الفم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منہ مبارک تھا یہ بھی بڑا کشادہ تھا۔ مفلج الاسنان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو دانت مبارک تھے ان میں مفلج، یہ سوراخ تھے، ان میں سوراخ تھے، جیسے وہ گیپ تھے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے گیپ، اور یہ بھی ایک حسن کا معیار ہے، یہ بھی ایک یعنی حسن میں ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دقیق المسربہ، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جسم پہ زیادہ نہیں تھے، ایک لمبی لائن تھی، ایک جو ہے وہ ایک لائن تھی یہاں سے لے کر بالوں کی، آپ کی جو ہے وہ بیلی بٹن تک، ہیں جی، ناف تک بالوں کی ایک لائن تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی، یعنی یہ حضرت علی سے بڑھ کے تھوڑا سا اور زیادہ حلیہ بیان کر رہے ہیں، گردن کا بھی تذکرہ آ گیا، تو آپ کی جو گردن مبارک تھی، آپ کی جو نیک مبارک تھی، فرمایا وہ ایسے تھی کہ جیسے چاندی سے بنی ہوئی ہو،
چاندی سے بنی ہوئی ہو، فی صفاء الفضۃ، اور جس طرح اس کے اوپر جو ہے کسی نے نقش بنا دیے ہوں، ہیں جی آج کل یہ کیا کس کو بناتے ہیں نا جسم کے اوپر، ٹیٹوز، ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے منع کیے، یہ حرام ہے، ٹیٹوز بنانے ہیں یہ حرام ہیں، یہ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گردن کا جب نقشہ کھینچ رہے ہیں تو وہ ایسے تھا کہ جیسے چاندی کے اوپر کسی نے نقش و نگار کیے ہوں، یعنی چاندی ایک ویسے صفائی کے اندر اپنی سفیدی کے اندر اپنی خوبصورتی کے اندر ایک نمایاں رکھتی ہے، لک رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو اگر جو ہے آپ اس کے اوپر وہ پھول وغیرہ بنائیں تو اس کی پھر کیا اس کی وہ ہوگی، حسن کا کیا اس کا درجہ ہوگا۔ معتدل خلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق تھی، جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یہ بڑا بیلنس والا تھا۔ معتدل کا مطلب ہوتا ہے بیلنس والا تھا۔ بادن متماسکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بڑا مضبوط اور بڑا بیلنس والا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا یا بالوں سے الگ ہوتا، یعنی سر کے اوپر بال ہے انہوں نے کور کیا ہوا ہے، اور جو جسم کا حصہ کپڑوں سے الگ ہوتا تو وہ بڑا روشن اور چمکدار ہوتا، بڑا برائٹ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا۔ سواء البطن والصدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک جو تھے وہ برابر تھے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا تھا، نہیں، بلکہ سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ دونوں برابر تھے۔ سواء البطن والصدر، عریض الصدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ مبارک جو تھا یہ چوڑا تھا اور کشادہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کندھے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ تھا، یہ بھی میں نے آپ پہلی حدیثوں میں بھی گزرا ہے۔ زخم القرادیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ جو تھے وہ بڑے مضبوط تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ انور المتوجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بال یہاں سے لے کر آپ کے ناف تک تھے۔ وعالی الصدر، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا یہ سینے کا حصہ تھا اس میں بال نہیں تھے۔ وطویل الزندین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلائی، یہ ہاتھ سے لے کر یہاں تک، اور آپ کی یہ پنڈلی جو ہے یہ گھٹنے سے ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک، صحابی کہتے ہیں کہ یہ لمبی تھیں۔ رحب الراحتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شسن الکفین والقدمین، تو یہ ہم نے یعنی ہاتھوں کے اوپر گوشت تھا اور قدموں کے اوپر گوشت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ایسے تھے کہ اگر پانی اوپر رکھا جاتا تو پانی ٹھہرتا نہیں تھا، قدم مبارک بھی ایسے تھے کہ اگر پانی اوپر رکھا جاتا ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلعا، کہ جب پانی اوپر آتا تو وہ ٹھہرتا نہیں تھا، پانی جو ہے وہ بہہ جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے تھے تو قدم ایسے اٹھاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جھکے ہوئے ہوں، یعنی آپ کا سر مبارک جو ہے وہ زمین کی طرف تھوڑا سا جھکا ہوا ہو، بالکل جیسے کمزور لوگ کمر جھکا کے چلتے ہیں ایسے بھی چال نہیں تھی، اور جس طرح سینہ تان کے چلتے ہیں ایسے بھی چال نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز بیلنس میں تھی، ہر چیز بیلنس میں تھی۔ وَيَمْشِي هَوْنًا، اور بڑی نرمی کے ساتھ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے جو بندے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ چلتے تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے تھے۔ ذریع المشیۃ اذا مشى کانما ينحط من سبب، جب آپ چلتے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اوپر سے کوئی چیز جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے۔ خافض الطرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریں ہیں وہ ہر وقت جھکی رہتی، خافض الطرف، نظریں جو ہیں وہ جھکی رہتی۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں زمین پر آسمان کی نسبت زیادہ ہوتی، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر نہیں دیکھتے تھے، آپ کی نظر مبارک جو ہے وہ زمین پر زیادہ ہوتی تھی۔ جل نظرہ الملاحظہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب کسی دیکھتے
تو ایسے صرف جو ہے وہ نظر کے گوشے سے ایسے تھوڑا سا آنکھ کو ایسے کیا، بس اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہوتا تھا۔ جلا نظرہ الملاحظہ، ملاحظہ عربی زبان میں کہتے ہیں لاحظہ یلاحظ ملاحظۃ، کسی چیز کو ایک نظر دیکھنا، ایک نظر دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یسوق اصحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو صحابہ کو آگے لے کے چلتے، صحابہ کو یسوق، ساق یسوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساق یسوق کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے چلانا۔ اور آج جو لوگ جو ہیں نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہے۔ آپ دیکھیں سٹیج کے اوپر صرف ایک ہی چیئر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ بھی جائے تو یہ بھی ہماری توہین ہے، ہیں جی۔ اور جب چل رہے ہوتے ہیں پیچھے ساری دنیا جو ہے ان کے وہ نظریں جھکا کے چل رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی کی چال ایسے نہیں تھی، میرے نبی صحابہ کو آگے لے کے چلتے، یسوق اصحابہ وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جو بھی ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے السلام علیکم کہتے، سلام کرنے میں پہلے سبقت لے جاتے، پہلے السلام علیکم کہتے۔ اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جو ظاہری آپ کی عادتیں تھیں، جو آپ چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو گویا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جسم مبارک کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، ہیں جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، عربی زبان میں کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو قافلے سے پہلے جاتا ہے نا، اور جا کے دیکھتا ہے قافلے کے لیے پانی وغیرہ تلاش کرتا ہے کہ اچھی جگہ کون سی ہے تاکہ قافلہ آئے اس کے آنے سے پہلے میں وہ جگہ تیار کر کے رکھوں اور بتاؤں کہ یہ جگہ یہاں پہ پڑاؤ کرو۔ تو فرمایا میں اے میری امت کے لوگوں تم سے پہلے قیامت کے دن جو ہے اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہوں گا، اور میں تمہارا انتظار وہاں کروں گا، اور میری اور تمہاری ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ حوض کوثر پہ، حوض کوثر پہ میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور ملاقات کیا ہوگی؟ میرے ہاتھ میں جام ہوگا اور تم میرے مہمان ہوگے، ہیں جی۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اس کی طرف حوض کوثر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، ان کو پش کر رہے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، ان کو آنے دو آنے دو۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے آپ کی شریعت کو بدل کے رکھ دیا، آپ کی دی ہوئی شریعت میں بدعتیں جاری کر دی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو دور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حوض کوثر کے جام، آپ کی شفاعت کب نصیب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی۔ اور یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔